बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब अहमद बिलाल अहमद, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमान साहब, हम सूरह ताहा की तिलावत कर रहे थे और सूरह ताहा की आयत नंबर 113 तक हमने उसका मफ़हूम समझ लिया था। आज 114 नंबर आयत से शुरू करना है, प्लीज़ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आयत नंबर 114 की तिलावत और फिर उसका तर्जुमा, उसके बाद फिर उसकी तफसीर। फरमाया फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़, बस बरतर है अल्लाह जो मालिकुल हक़ है, यानी बादशाह हकीकी है। वला ताजल बिलकुरानी मिन क़ब्ल अन युक़दा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। और आप कुरान के लेने में जल्दी ना करें जब तक कि उसकी वही पूरी ना की जाए, और आप ये दुआ किया करें कि ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अब इस आयत के बारे में मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि सूरत मरियम में भी दो आयतें ऐसी हैं कि जो इसी मज़मून से मुताल्लिक़ हैं। एक बार हम याद दहानी के लिए उन आयात को भी पढ़ लेते हैं ताकि बात मज़ीद वाज़ेह हो जाए। और वो दो आयात ये हैं कि वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका लहू मा बैन ऐदीना व मा खल्फना व मा बैन ज़ालिक व मा कान रब्बुका नसिया। इस आयत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के अल्फाज में, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से हज़रत जिब्रील रसूलुल्लाह की खिदमत में ये अर्ज़ करते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं उतरते मगर आपके रब के हुक्म से। हमारे आगे और पीछे और जो कुछ इसके दरमियान है सब उसी के इख्तियार में है, और आपका रब किसी चीज़ को भूलने वाला नहीं है, यानी वमा कान रब्बुका नसिया। और फिर उसके बाद फरमाया रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अबुदहु वस्तबिर लिइबादतिही हल तालमु लहू समिया, कि सब कुछ उसी रब के इख्तियार में है, यानी आसमानों और ज़मीन का जो रब है कुल्ली तौर पर उसी का इख्तियार है, और जो कुछ इनके दरमियान है, आसमानों और ज़मीन के दरमियान है, सब का मालिक वही अल्लाह की ज़ात है। तो कहा कि आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी की बंदगी कीजिए और उसी की बंदगी पर जमे रहिए। क्या तुम उसकी किसी नज़ीर या हम सिफत को जानते हो? अब ये दो आयात हैं कि हज़रत जिब्रील ये कहते हैं कि हम नाजिल होते हैं आपके रब के हुक्म से, और हम जो कुछ भी लाते हैं अल्लाह के हुक्म से आपके पास लाते हैं, यानी हमारा कोई इख्तियार नहीं है। आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ अगर कोई इख्तियार है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे ज़ुल जलाल का इख्तियार है। अब इन आयात का जो पस मंज़र हमें समझ आता है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में रहते थे। ये आपका ज़ौक़ या आपका शौक़ ये आपको बेचैन किए रखता था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कोई आयत उतरे, कोई हुक्म उतरे, कोई रहनुमाई की जाए। यानी मक्कतुल मुकर्रमा में या फिर मदीनतुल मुनव्वरा में जो लोग इस्लाम पर एतराज़ करने वाले थे, तमस्खर उड़ाने वाले थे और तज़हीक करने वाले थे, वो कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई मसला पेश कर दिया करते थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की वही का इंतज़ार करते थे और इसमें बेचैनी भी शामिल हो जाती थी, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये आयात नाजिल हुई। यानी सूरत मरियम में ये फरमाया कि यानी जिब्रील की ज़ुबान से कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ये कहिए कि भाई हम तो आपके रब के हुक्म से नाजिल होते हैं
اور یہاں پر ایک اور عقیدہ جو کفار و مشرکین کا تھا اس کا بھی بطلان کر دیا گیا، اور وہ یہ کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح ہم نے پہاڑوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ کفار پہاڑوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ قیامت جب آئے گی تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا، تو ان کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کپاس اڑ جاتی ہے، تو یہی حالت پہاڑوں کی ہوگی۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ آگے بڑھ کر ہماری بخشش کا اور ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے، ہم جیسے بھی ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے ان آیات میں اسی بات کو بیان کر دیا کہ بھئی ہم تو زمین پر اترتے ہیں آپ کے رب کے حکم سے، آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں ہر طرف اگر کوئی حکم ہے تو وہ خدا کا حکم ہے، اور ساتھ تسلی اور تشفی کی بات بھی بیان کر دی کہ وما کان ربک نسیٰ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وحی کے اترنے میں جو آپ انتظار کرتے ہیں اور اپنے ذوق اور شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر وحی لیٹ بھی آتی ہے یا تاخیر ہو جاتی ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ رب نے آپ کو بھلا دیا، بلکہ اس کی حکمت کے تحت وحی اترتی ہے، حالات کے مطابق اور زمانے کے مطابق اور ضرورت کے مطابق۔ جب اللہ مناسب سمجھتا ہے تو اپنی وحی کو نازل کرتا ہے۔ اسی لیے آگے بھی اسی بات کو بیان کر دیا کہ بھئی آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کیجئے، اور دوسری بات پھر ساتھ ہی بیان کر دی کہ اس ذمہ داری پر آپ جم بھی جائیے، اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفار و مشرکین کو اس بات کا پیغام پہنچا دیا کہ هل تعلم له سمیہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی ہم صفت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر یا اللہ کی کوئی نظیر، کوئی مثال، کیا تم کوئی جانتے ہو اس بارے میں؟ اب یہ جو آیت 114 جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں سورۃ طٰہٰ کی، اس میں بھی اسی بات کو ہی بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ پس برتر ہے اللہ اور وہی بادشاہ حقیقی ہے، آپ قرآن مجید کے لینے میں جلدی نہ کیجیے جب تک اس کی وحی پوری نہ کی جائے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی بارگاہ میں علم کی دعا کرتے رہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ علم کی۔ اب اس علم سے مراد یہی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ جو وحی کا سلسلہ جس کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، وہ سلسلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ وہ علم آپ کو عطا فرماتا رہے۔ ناظرین کرام، ایک خاص بات یہاں پر جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اسی کے پس منظر میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے سورۃ الکہف میں بھی، سورۃ الشعراء میں بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہ جن کے سامنے آپ قرآن پیش کرتے ہیں، اللہ کا دین، اللہ کا کلام اور کتاب کو پیش کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو آپ ان کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ یہ اسلام قبول کر لیں، یہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں۔ آپ ان کے لیے بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ قبول نہیں کرتے اسلام، جس کی وجہ سے آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کے دکھ میں، ان کے غم میں کیا آپ اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے، پگھلا بیٹھیں گے، یعنی اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اسی فکر میں اور پریشانی میں؟ تو گویا کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کا انتظار اس لیے آپ فرماتے تھے تاکہ اللہ کی طرف سے جلد حکم اترے، جلد سوال کا جواب دے دیا جائے، اور میں یہ سوال کا جواب ان کے سامنے رکھ دوں، حکم کو بیان کر دوں، تاکہ ان کا جو اعتراض ہے وہ ختم ہو، اور ممکن ہے کہ جب ان کا اعتراض اور سوال ختم ہوگا تو یہ دین کی طرف رغبت کا مظاہرہ کریں گے اور دین کی طرف لوٹیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ پھر حضرت آدم کا جو واقعہ ہے اور تخلیق آدم ہے، اور جو جنت میں جانا اور پھر جنت سے زمین کی طرف آ جانا، زمین پہ آ جانا، اور پھر جو ابلیس کا کردار ہے وہ بھی اسی لیے بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو بھول ہوئی آپ سے، جو خطا ہوئی، قرآن پاک نے نسیہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا تو یہ عجلت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ جلد بازی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے قرآن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا کہتا ہے کہ انسان جلد باز ہے، اور انسان کو پیدا کیا گیا کہ یہ اس حال میں کہ یہ جلد باز ہے، عجلت کا مظاہرہ کرتا ہے۔
तो कुरान ने ये भी बयान किया। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही का जो मामला था और आपकी इंतज़ार और उजलत और आपका शौक़ और ज़ौक़, ये इसके साथ फिर किस्सा आदम को बयान इसलिए किया गया ताकि ये बयान किया जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हुआ वहाँ पर भी यही सूरत नज़र आती है कि हज़रत आदम ने जल्दी और उजलत का मुज़ाहरा किया, और जिससे ये आगे बात हमें कुरान पाक बताता है और फिर इस हवाले से हमारी रहनुमाई भी करता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अमान साहब बहुत शुक्रिया। ये इस तरह की जो आयात हैं, जैसे सूरह मरियम में भी आपने ज़िक्र किया कि मिलती हैं, इसी तरीके से और भी जगह पे कुरान करीम में मिलती हैं, तो हमारे यहाँ एक कशमकश पैदा हो जाती है जिसके अंदर हम फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़अल्लाह वो हम एक उनकी फ़जीलत या उनकी वो कमी और फिर हम कंपैरिज़न वाला मामला ले आते हैं बाकी अंबिया के मुकाबले में। तो एक तो मैं आपसे ये पूछूँगा कि जो इस तरह की आभास हैं, हमारे यहाँ इस तरह की आभास क्यों पैदा हो जाती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक तरह से ये तंबीह है कि आप अपने आप को ज़्यादा उस फ़िक्रमंदी में न डालें, वही अल्लाह की तरफ से उतरती है, जिब्रील लेके आएंगे तो वो अब तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे दो ग्रोह हमारे यहाँ बन जाते हैं, जैसे मैंने ज़िक्र किया। एक कहता है जी नहीं, जो है ना वो ऐसा मामला नहीं था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तंबीह है। दूसरा कहता है नहीं जी ये तंबीह की गई है। ये जो एक सोच पैदा हो जाती है, ये क्यों पैदा होती है? हम मुकाबल में लाके क्यों खड़ा कर देते हैं इवन अंबिया की ज़ात को भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से ये बात तयशुदा है और हमें भी जहन में बिठा लेनी चाहिए ये बात कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम कोई भी काम हवाए नफ्स की बुनियाद पर नहीं करते, यानी ख्वाहिशात नफ्स की बुनियाद पर कोई नबी कोई ऐसा काम नहीं करता। जैसे गैर नबी करते हैं, जैसे हम करते हैं, हसद की बुनियाद पर, बुग़्ज़ की बुनियाद पर, कीना की बुनियाद पर, दुश्मनी की बुनियाद पर, या अपनी कोई और ख्वाहिश की बुनियाद पर कोई कदम हम उठाते हैं, हो सकती है अना की बुनियाद पर, या दीगर भी कोई भी इंसान की जो बेरारवी के बहुत से असबाब और अवामिल होते हैं। अब उसमें जो बुनियादी बात है वो हवाए नफ्स होती है। लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम कोई कदम उठाते हैं, कोई मामला होता है तो वो हवाए नफ्स उसमें नहीं है। एक बात ये तयशुदा है, ये हमें जहनों में बिठा लेनी चाहिए। इससे अगली जो बात है वो ये है कि अगर वो कोई ऐसा भी अमल करते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ताला की मोहब्बत में करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को चूँकि उम्मत के लिए एक रोल मॉडल बनाता है, उसवा हसना करार देता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस मोहब्बत में भी इस बात की तलकीन या हुक्म फरमाता है कि इसमें भी कोई इफ़रात व तफरीत ना हो जाए, ताकि लोगों को ये पता हो कि भाई अगर आपने ये काम करना है तो किस हद तक करना है। वो क्या है? वो ये है कि अल्लाह का जितना हुक्म है, जितना अल्लाह की बात है, बस उस हद तक अपने आप को रखना है। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जैसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर कौम पीछे रह गई तो आगे बढ़कर अल्लाह के पास हाजिर हो गए, तो वहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि भी वमा आजलका अन कौमिका या मूसा, कि अपनी कौम के मुकाबले में आपको कौन सी चीज़ जल्दी में आपको यहाँ लाई है या आपने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। तो अर्ज़ ये की कि लितरदा, कि ताकि तुम मुझसे राज़ी हो जाए। अब आप देख लीजिए कि वो मोहब्बत में कदम था। तो मामला जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का होता है वो मोहब्बत में होता है, खुदा के इश्क में होता है, खुदा के ताल्लुक़ में होता है। तो लिहाजा इनका जो मेयार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तंबीह हो जाती है, रहनुमाई हो जाती है, क्योंकि लोगों के लिए पैगम्बर एक रोल मॉडल होता है कि जितना अल्लाह का हुक्म है आप उसी के ही पाबंद रहिए और उसी में ही आप अमल का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि उम्मत के लिए, आने वाले लोगों के लिए आपका जो किरदार है, अखलाक है, उसवा है, ये एक गोया कि एक पूरा नमूना होता है। तो लिहाजा इसका आप ख्याल कीजिए। और लोगों को भी मेरे ख्याल में ये चाहिए कि वो उतनी ही बात पे और जो है दूसरे जो बहुत अहम आपका सवाल का जो दूसरा जुज़ है, देखिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो तकाबुली उसलूब हम इख्तियार करते हैं ये नहीं किया जाना चाहिए। जो उसलूब इख्तियार किया जाए वो यकसानियत का और कुर्ब का उसलूब इख्तियार किया जाना चाहिए। यानी कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में कुर्ब कहाँ पर है, यकसानियत कहाँ पर है, आमाल के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से,
یہ راستہ سب سے بہتر راستہ ہے. جو تقابل کا انداز اختیار کیا جاتا ہے اس سے پھر نعوذ باللہ انسان سے پھر غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کی زیادہ شان کو بیان کرنے کے بعد دوسرے پیغمبر کو نعوذ باللہ انسان پھر اس سے کم کر دے. تو یہ تقابل کا انداز یہ یوں سمجھیے کہ یہ ایک دو دھاری تلوار والا معاملہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس سے احتیاط اور اس سے پرہیز ضروری ہے. لیکن جی پلیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ نون مسلمز یہ اعتراض کرتے ہیں اسی بات پر کہ اگر انبیاء علیہم السلام پابند ہیں اللہ کے حکم کے اور ان کو 100% انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں تو پھر تو ہم ان کو ایز اے رول ماڈل صرف اسی صورت میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان کو اللہ بتا رہا ہے وہ کر رہے ہیں، ان کا خود ساختہ وہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. اور ہم بطور انسان اگر دیکھیں تو ہمیں تو سیٹ آف رولز ملے ہیں، ہمیں کوئی یعنی ڈائریکٹ انسٹرکشنز نہیں ملی، صرف رولز ملے ہیں، ہم نے ان کو فالو کرتے ہوئے خود فیصلہ کرنا ہے. تو اس طرح نون مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہم فیصلے میں زیادہ قوی ہیں کہ ہمیں کوئی رول وہ انسٹرکشنز نہیں ملی، ہم خود کر رہے ہیں. اور انبیاء تو بالکل پابند ہیں، انہوں نے جو بھی کام کرنا ہے وہ ان کو انسٹرکشن مل رہی ہے. دیکھیے واضح بات ہے کہ جو جس ذمہ داری پر ہوتا ہے اس کو اس کا انسٹرکشنز اس کو ملتی ہیں. یعنی اس معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی مشہور عالم یا مشہور شخصیت کی اولاد ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ ذرا احتیاط سے، کیونکہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. اسی طرح خواتین جو انسی ہیں قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیجئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات کے لیے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ اجر بھی زیادہ ہے اگر خدا نہ خواستہ دوسرا معاملہ ہے تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ ہے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو لہٰذا یہ مرتبے پر اس کا انحصار ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے تو لہٰذا ان کے لیے انسٹرکشنز ہیں، ان کے لیے احکام ہیں. اب جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے اسی حساب سے پھر پروٹوکول بھی ہے، اسی حساب سے پھر ذمہ داریاں بھی ہیں. تو یہ سارے معاملات پھر ساتھ چلتے ہیں. لیکن ہم ایک عام انسان ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہے. ہمارے پھسل جانے سے یا ہمارے کسی کچھ بات ایسی ہو جانے سے کوئی اثر نہیں پڑتا معاشرے پر، نہ صدیوں پر، نہ تاریخ پر، نہ کسی اور چیز پر. لیکن جب جتنی کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو واضح بات ہے کہ وہاں پر اتنی زیادہ احتیاط ہوتی ہے. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جیسے میں نے بتا دیا کہ بھئی ہوائے نفس کی تو کوئی گنجائش ہی وہاں پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایکٹیو رکھتا ہے، اٹینٹیو رکھتا ہے، خبردار رکھتا ہے کہ بھئی آپ چونکہ لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، میرے نمائندہ ہیں، تو لہٰذا آپ بہت ہی محتاط طریقے سے رہیے. اچھا، انسٹرکشنز کی جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ یہ بھی واضح کیجئے گا کہ کیا جو انبیاء، چلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر لیتے ہیں، اب ہمارے پاس ذخیرہ کتب کا موجود ہے، قرآن کریم اپنی جو ہے نا وہ اصلی حالت میں موجود ہے، حدیث کی بہت زیادہ کتب ہمارے پاس موجود ہیں، اور بھی اس طرح کا ذخیرہ ہے. تو اگر ہم انسٹرکشنز کی بات کریں تو پھر یہ بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسٹرکشن ملتی تھی؟ اور اگر خدا کی طرف سے انسٹرکشن، یعنی وہ ایک وحی، انسٹرکشن کی بجائے ہم وحی کہہ لیں، وحی کے ذریعے پیغام پہنچتا تھا، تو پھر کیا اس میں ول شامل ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ایک بات تو یہ. اور پھر ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے کہ اگر ول شامل ہوتی تھی کہ یہ ول والی بات ہے اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے نا وہ پیغام ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو پیغمبر کا انتخاب ہوتا ہے اور ان کو چنا جاتا ہے، ایک ہے وحی اللہ کی طرف سے، ایک ہے ان کا ادراک ذاتی، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کا ادراک ذاتی. صحیح. وہ جب پیغمبر بنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بشریت ختم ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ان کا ادراک ذاتی معطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنی ڈیسیژن میکنگ والی ان کے پاس ہوتا ہے، ذاتی ارادہ وہ نہیں معطل ہوتا. قرآن جب یہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو وحی کی جاتی ہے نا، یہ اس معاملے میں پیغمبر من و عن جو وحی نازل کی جاتی ہے وہ لوگوں تک پیغمبر پہنچا دیتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا انتخاب اس لیے فرماتا ہے کہ وہ تزکیہ میں، تقویٰ میں، پرہیزگاری میں وہ بڑے اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ ہے کہ رب کی وحی خود نازل ہی ایسی شخصیت پر، ایسی ذات پر ہوتی ہے کہ جس کا انتخاب پہلے خاص ایک کرائٹیریا کے تحت کیا جاتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جیسے جیسے وہ وحی
نازل ہوتی ہے رب سے تعلق بنتا چلا جاتا ہے، پاکیزگی اور طہارت اور تزکیہ کا مقام اور بلند، اور خدا کے قرب کا مقام اور بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ اچھی صحبتوں میں، اچھی مجلسوں میں رہتے ہیں وہ غیر نبی ہیں نا، اچھی صحبت اور مجلس میں رہنے والے، آپ دیکھ لیجئے کہ ان سے بھی غلطیاں گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، یعنی کہ ایک عام شخص ہے کہ جو خدا نہ خواستہ وہ زنا میں لگا ہوا ہے، شراب میں لگا ہوا ہے، نافرمانی میں، بے نمازی ہے، لیکن ہم نے ایسے لوگ دیکھیں کہ جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، مفسرین، آپ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھیے، وہ کوئی پیغمبر تو نہیں تھے نا، غیر نبی تھے، لیکن انہوں نے علم کے ساتھ اپنے آپ کو اچھی صحبت کے ذریعے سے ایک مقام تک اپنے آپ کو انہوں نے لائے، وہ ایک صاف ستھری زندگی انہوں نے گزاری، غیر نبی تھے۔ تو نبی کا مقام اور مرتبہ تو پھر بہت بلند ہو جاتا ہے کہ جسے خدا کا کلام ملتا ہے، جس پر فرشتہ نازل ہوتا ہے، جبریل آتے ہیں، وہ ایک دوسری دنیا کے ساتھ ان کا ایک تعلق، ایک رابطہ ہوتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے بھی، بشر ہونے کے ناطے بھی ان کا درجہ انسانوں سے بہت بلند ہے۔ ایک غیر نبی بھی اپنا تزکیہ کر لے تو وہ بھی گناہوں سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے ایک عام آدمی کے حساب سے، تو پیغمبر کا مقام تو پھر کہیں زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ وہ میں ایک جملہ ہمیشہ بولا کرتا ہوں کہ وقت، مقام اور انسان ایک جیسے نہیں ہوتے، وقت بھی مختلف ہوتے ہیں، مقام بھی، جگہیں بھی مختلف ہوتی ہیں، اور انسان بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، بہت خوبصورت بحث چل رہی ہے، اور میرے خیال میں اس بحث کو سمجھنا ہمارے جو ایسے نوجوان جو مذہب کے ساتھ تھوڑا سا لگاؤ رکھتے ہیں اور چیزوں کو پڑھتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ سے کچھ ایک حصہ سوال کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ والی جو چیز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کسی پیغمبر کی طرف سے بتائی گئی، یہ وحی ہے اور یہ جو ہے نا وہ ان کا ادراک ذاتی ہے۔ اب ان دونوں کے اندر ایک فضیلت میں، ایک احکامات کے اندر فرق تو ہمارے سامنے ہے، جیسے قرآن ہے یا باقی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ پہ احادیث کا جو لیول ہے وہ بھی ہمارے ہاں اس لیول پہ جا کے بیان کی جاتی ہیں کہ وہ حکم کے درجہ میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ اس پہ بات کیجئے گا کہ اس کو سارے مسئلے کو کیسے سمجھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کا دین ہے، وہ ہمارے پاس مکمل طور پر محفوظ موجود ہے۔ ٹھیک، قرآن کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے، اور پھر 1500 سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس کو محفوظ کر دیا گیا، بالکل، اور اللہ نے واقعی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرے، جو دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم سنت کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین عملی طور پر تواتر کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، لوگ اکثر طور پہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں نماز کا تو ذکر ہے، تو نماز پڑھنے کا طریقہ بیان نہیں ہے۔ اب وہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ کی سنت سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی سنت ایک دین ہے اس صورت میں کہ اگر قرآن مجید ایک علمی وحی ہے تو عملی جو وحی ہے وہ ہمیں سنت میں نظر آتی ہے، وہ سنت ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ مطلوع، جو وحی مطلوع ہے وہ قرآن مجید ہے، وحی غیر مطلوع وہ سنت ہو جاتی ہے۔ غیر مطلوع سے مراد یہ کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، بہت ایسے احکام اور اعمال ہیں کہ جو قرآن مجید نے بیان تو کر دی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی عملی شکل کیا بنتی ہے وہ ہمیں پھر سنت سے معلوم ہوتی ہے۔ اور حدیث اور سنت کے اس فرق کو آپ یاد کر لیجئے کہ جو حدیث ہوتی ہے اس کا راوی ہوتا ہے، کسی نہ کسی راوی سے آپ کو وہ روایت ہوتا ہوا وہ ملتی ہے۔ راوی کا کیا مطلب؟ یعنی نیریٹر جو روایت کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف لے گئے، ٹھیک، وہاں پر آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے، 1 یا 2 یا 3۔ اب انہوں نے رسول اللہ کو کچھ فرماتے ہوئے سنا، اب وہ صحابی انہوں نے وہ جملہ، آپ کی وہ بات یاد کر لی، یا آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز وہ انہوں نے یاد کر لیا۔ کسی نے آپ سے پوچھا، انہوں نے پھر بتایا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں تھا تو آپ نے اس طرح ارشاد فرمایا تھا۔ اب ممکن ہے کہ وہ ایک راوی ہو، ممکن ہے وہ 5 ہوں، وہ 10 ہوں، 7 ہوں، یہ راویوں کی تعداد، یہ حدیث ہے۔ سنت راوی کی محتاج نہیں ہوتی،
یعنی کسی 1 2 4 5 راویوں کی محتاج نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی راوی نے ہمیں آ کر بتایا ہو، کسی اور کو پتہ نہیں ہے، ہم نے بخاری میں پڑھ لیا، مسلم میں پڑھ لیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے تھے، یہ نہیں ہے۔ اب یہ جو نماز ہے، یہ جو سنت ہے، یہ جو دین ہے، یہ پوری جماعت سے مروی ہے، پوری جماعت نے منتقل ہوا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ وہ جو نقل الکافہ الکافہ کہا جاتا ہے نا، کہ پورے ایک جماعت نے، سب نے اس کو عملی طور پر کیا، وہ پھر آگے منتقل ہوا، پھر اس سے آگے منتقل ہوا، پھر اس سے آگے۔ تو اب نماز ہے کوئی بھی، یعنی جسے ہم سنت یا دین میں شامل کرتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو روایت کیا، یا حضرت معاذ نے روایت کیا، یا حضرت ابو بکر نے روایت کیا۔ اس کو پورے صحابہ اور پھر امت نے، پوری جماعت نے اس کو اپنے عمل کا حصہ بنایا۔ وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا عملی صورت میں مسلمانوں کی جماعت میں، اور ان کی پوری تہذیب میں، اور ان کی پوری معاشرت میں۔ نہیں اگر جی آپ کی بات جی یہ سنت ہے۔ اور حدیث جو ہے وہ محتاج ہوتی ہے کہ بھئی کوئی ایک راوی روایت کر رہا ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے۔ اب بخاری شریف میں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن جو سنت ہے، دین ہے، وہ عوام کے اندر رائج اور مروج اس طرح ہوتا ہے کہ اس پر ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی بڑی جماعت کے ذریعے منتقل ہوئی ہے وہ بات، وہ جیسے نماز کا طریقہ کار آپ کہہ لیں کہ وہ منتقل ہوا ہے، یا نماز جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے ہم تک، اب ہمیں ضرورت نہیں ہے کہیں سے پڑھ کے اس کو سمجھنے کی کہ یہ کچھ چیز ہے اسلام کے اندر اتنی اہمیت والی۔ لیکن ہمارے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں نماز کا طریقہ کار تو ہمیں اختلاف نظر آتا ہے۔ ہم اگر دیکھ لیں فقہ جعفریہ کے مطابق تو وہ ان کا طریقہ کار نماز پڑھنے کا ہم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، ہم اہل سنت کو دیکھ لیں تو تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو اہل حدیث حضرات ہیں ان کا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، نماز کے اوقات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ بات ہم مانیں کہ سنت کے ذریعے یہ چیز ایز اٹ از منتقل ہوئی ہے، تو پھر یہ جو اختلافات ہیں، اور یہ کچھ چھوٹے اختلافات نہیں، ہمارے ہاں تو بہت زیادہ اختلافات ہیں اس پہ، یہ کیوں ہیں؟ آپ پھر یہ سمجھ لیجئے نا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دین میں شامل نہیں کیا، یعنی یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ اگر اختلاف امت میں پایا جاتا ہے طریقے میں، مثال کے طور پر کہ رفع دین کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا تیسرا کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے، تو یہ روایت ہے، یہ حدیث ہے۔ اور باقی جو سنت ہے، جو دین ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ مسلمان جہاں بھی ہوگا 5 وقت نماز ادا کرے گا، مسلمان جہاں پر بھی ہوگا یہی 4 رکعت ہوں گے، یہی 2 رکعت ہوں گے، یہ 3 رکعت ہوں گے۔ اوقات کار میں فرق ہو سکتا ہے، یہاں اوقات کار میں فرق ہو سکتا ہے، طریقے میں جیسے رفع دین اور طریقہ ادا میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن سب تکبیر تحریمہ بھی پڑھیں گے، سب ہاتھ بھی باندھیں گے، سب رکوع بھی کریں گے، سجدہ بھی کریں گے، بیٹھیں گے تحیات میں وہ بھی بیٹھیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی باتیں ہیں جو وہ طے شدہ ہیں۔ باقی یہ جو معاملات ہیں، یہ اگر روایت ہو رہی ہے، چند لوگ اس کو کر رہے ہیں اور ایک اس پر قائل ہے، کوئی دوسری بات پر قائل ہے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ حدیث ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اور صحابہ سے آگے جو منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے۔ جی بالکل ٹھیک۔ جی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر یہ یعنی سنت نہیں ہے، حدیث میں شامل ہوتا ہے، تو یہ منتقل تو ایک جماعت سے دوسری جماعت کی طرف ہوئی ہے نا۔ اب انہوں نے دیکھا تو ہے پڑھتے ہوئے، ادا فرماتے ہوئے تو دیکھا ہے، اس کے بعد ہی اگلی جماعت میں منتقل ہوئی، پھر انہوں نے دیکھا اور آگے منتقل ہوئی، تو طریقہ بھی ایز اٹ از ہونا چاہیے تھا نا۔ اختلاف پیدا ہو گیا اور اختلاف کو آپ نے حدیث کہہ دیا ہے اور سنت صرف اور صرف 5 وقت کو کہہ دیا ہے، تو یہ عجیب نہیں ہے اس طرح سے کہ یعنی وہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے کہ منتقل ہوا تو پورا منتقل ہونا چاہیے تھا۔ طریقہ میں کیسے فرق آ گیا؟ یہ دیکھیے نا کہ ہاتھ کا اٹھانا رفع یدین یا عدم رفع یدین، اس کو کسی نے فرض قرار دیا ہے؟ نہیں، فرض قرار۔ آپ رفع یدین کر لیں، آپ رفع یدین نہ کر لیں، زیادہ سے زیادہ اختلاف اولا اور افضل کا اختلاف ہے نا، اولا اور غیر اولا کا۔ ایک فقیہ اگر اس کو کہتا ہے کہ یہ بہترین طریقہ یہی ہے ان کے نزدیک، جو ان کے پاس دلائل ہیں اس کی روشنی میں، دوسرا فقیہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک یہ دلائل میرے پاس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ زیادہ اولا اور افضل ہے۔ کسی نے کبھی نہیں یہ کہا کہ بھی اگر آپ رفع دین کر رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی، یا کوئی یہ کہے جی رفع دین فلاں نہیں کر رہا تو اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اس پر تو کسی کا کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ فروعی مسائل ہوتے ہیں کہ جن میں پھر راویوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، پھر روایت میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ جو سنت اور دین ہے اس پر تو امت متفق ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امانا صاحب ڈسکشن چل رہی ہے, بلال صاحب آپ بریک میں جا رہے تھے, کوئی سوال امانا صاحب سامنے رکھیں گے؟ جی بالکل سر, ایک ضمنی سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر میں آج نماز ادا کرتا ہوں رفع یدین کے ساتھ, اور کل میرا یا اگلی نماز میں دل کرتا ہے کہ میں رفع یدین کے بغیر نماز ادا کروں, یا پھر میں اس امام کے مطابق وقت میں نماز ادا کر رہا ہوں تو اگلی نماز کسی اور وقت میں ادا کروں, تو کیا ایسا میرے لیے ممکن ہے؟ ساتھ اس سوال کو بھی آپ جواب دیجئے گا کہ کیا چاروں ائمہ کرام کی پیروی ایک ہی وقت میں کی جا سکتی ہے, یا پھر ایک وقت میں ایک ہی امام کو ماننا چاہیے, یا کسی بھی امام کو میں نہ ماننا چاہوں تو بھی میری مرضی ہے؟ دیکھیے, ہم صرف اور صرف پیروی کرتے ہیں, اتباع اور اطاعت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک نے جو دین ہمیں دیا وہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جس پر ہم پہلے بات کر چکے. یہ دین ہے, ہم ان کے پابند ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سے اسی کے بارے میں ہی سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا. ہاں, اب اس کے بعد جو معاملہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ سوال آپ کی عقل کا ہونا ہے. یعنی آپ نے ایک کام کیا, اس میں آپ نے کیا نتیجہ نکالا, آپ نے اس کو کتنا سمجھا اور اس پر آپ نے کتنا عمل کیا. دین کو یا اعمال دین کو تماشا نہیں بنانا چاہیے. یہ بنیادی بات ہے کہ آپ بے شک آپ قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں, اور پھر جو ائمہ کی مختلف تشریحات ہیں, اجتہادات ہیں, آپ ان میں سے کسی کو فالو کر لیتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے عقل کے ساتھ, اپنی سمجھ کے ساتھ, اپنے فہم کے ساتھ, اور مسئلے کو سمجھ کر آپ شعوری طور پر آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ بنیادی بات ہے. یہ جو ایک تماشے کے انداز ہوتا ہے نا لوگوں کا, کہ آپ نعوذ باللہ کسی عمل کو, کسی عبادت کو, کسی چیز کو آپ ایک کھیل تماشا بنا لیتے ہیں, یہ رویہ دین کے معاملے میں نامناسب ہوتا ہے. ہاں, بے شک آپ چاروں اماموں کو فالو کرتے رہیں, یا چاروں اماموں کو بھی نہیں فالو کرتے, کوئی پانچواں امام ہے, اس لیے کہ چار امام مشہور ہیں. خود اہل سنت میں بڑے امام ہیں, اہل سنت میں, یعنی چار امام کے علاوہ بھی امام سفیان ثوری ہیں, امام حسن بصری ہیں, کوئی ایک نام نہیں آتا, 20 نام آتے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سکول آف تھاٹ بن جاتا ہے. شوافے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ان کا علیحدہ, اس میں اندر بڑے سکول آف تھاٹ مل جاتے ہیں. امام غزالی کو آپ دیکھ لیجئے, امام رازی کو دیکھ لیجئے, بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اصول بھی بنا لیے اور اس پر اپنی ایک فقہ بھی انہوں نے قائم کر لی. یہ سب کچھ ہے. یعنی مثال کے طور پر امام راغب اصفہانی ہے, آپ کسی بھی امام کو لیں گے, آپ کہیں گے جی یہ فلاں فقہ کو فالو کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان کا مطالعہ کریں گے معلوم ہوگا کہ یار وہ کرتے تھے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو پھر ایک خود ہی ایک پیراڈائم بنا کر پھر اس سے مسائل انہوں نے اخذ کیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ طریقہ علماء کا ہوتا ہے. چار ائمہ کی کوئی تقلید کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے. اصل بات کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک مسئلے کو سمجھتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں, پھر اس پر آپ اپنے طریقے سے آپ اس پر عمل کرتے ہیں جس پر آپ کا اطمینان اور آپ کا سکون ہوتا ہے. ورنہ اور کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو نہیں عمل کرتے, ان چار اماموں میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتے, وہ پھر بھی کسی نہ کسی کی تو تقلید کر رہے ہوتے ہیں. امام ابن تیمیہ کی کریں گے, امام ابن قیم کی کریں گے. تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو بھی انسان کرے کم از کم اس کو اتنی سینس اور اس کو سمجھ ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں, اور اس پر کوئی دلائل اور اس پر جو شواہد ہیں اور ثبوت ہیں وہ کیا اس پر ہو سکتے ہیں. اگر کسی انسان کے پاس وقت نہیں ہے, وہ مصروف بہت زیادہ رہتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو اوورآل پتہ چل جاتا ہے, معلوم ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں میں ان چار ائمہ کو, یعنی یہ مشہور ہیں, ان کو فالو کیا جاتا ہے, تو وہ قرآن حدیث پڑھے بغیر کسی بھی ایک امام کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے بات کی کہ اس کو شعوری طور پر, عقلی طور پر معلوم ہو. اب وہ شعوری اور عقلی طور پر بیک اینڈ پہ نہیں جا رہا قرآن حدیث پہ, لیکن کسی ایک امام کو ضرور فالو کر رہا ہے, تو کیا وہ بھی درست راستے پر ہے؟ دیکھیے, قرآن اور حدیث سنت یہ جو ہے یہ تو بنیادی بات ہو گئی نا. اب اس کے بعد جو بھی مسائل ہیں وہ کسی بھی امام پر اعتبار کرتے ہوئے کہ بھئی انہوں نے اجتہاد کیا, مسائل کو اخذ کیا اور استنباط کیا, استدلال کیا, میں ان کو فالو کرنا چاہتا ہوں, تو وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو فالو کر لے. خدا کے ہاں نہ کسی کو فالو کرنے پر سوال ہونا ہے
نہ کرنے پر اور نہ کسی کو کرنے پر کوئی سوال ہونا ہے. سوال جو شعوری ایمان کا سوال جو ہونا ہے وہ قرآن اور سنت کا ہونا ہے، یا پھر آپ نے کتنا سمجھا اور کتنی عقل کے ساتھ آپ نے عمل کیا. یہ در حقیقت اللہ کے یہاں اہم بات ہے. جی سر، کچھ لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے کئی لوگوں میں بھی یہ عام ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم نہیں کھانی چاہیے، قرآن سچا بھی مارے جھوٹا بھی مارے. تو اس طرح کا یہ جملہ بولنا کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، انسان قسم اس کی کھاتا ہے جو انسان کے نزدیک برتر ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، انسان اس کی قسم کھاتا ہے. جیسے اللہ کی قسم کھاتا ہے انسان، اسی طرح قرآن کی بھی قسم کھاتا ہے. تو قرآن کی قسم کھانا یہ جائز ہے جیسے اللہ کی قسم کھائی جاتی. کیوں؟ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اس کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں جملے مشہور ہو جاتے ہیں، یہ در حقیقت اس لیے مشہور ہوتے ہیں کہ لوگ اکثر طور پر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. یعنی خام خواہ قرآن مجید کو بیچ میں لے آئیں گے، قرآن کی بات کریں گے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ اللہ کو اور قرآن کو گواہ بنانا شروع کر دیں گے اور اس طرح قسمیں کھائیں گے. تو یہ جو عمل ہے یہ ناپسندیدہ ہے، پسند نہیں کیا گیا. تو لہٰذا اس پر پھر اس طرح کے جملے ڈرانے کے لیے بنا لیے جاتے ہیں. تو لوگوں کی باتوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے وہ نہیں اہم. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے. تو بہرحال قسم کھائی جا سکتی ہے. وہ قسم کھا کر اپنے اس قسم کو توڑتا ہے تو پھر اس پر وہ کفارہ بھی ہے جس کو قرآن پاک نے. اچھا، اگر کسی کا کوئی تقیہ کلام ہے، جیسے بائی گاڈ، ہم روٹین کے اندر بات کرتے ہوئے ہم لفظ بار بار بول جاتے ہیں بائی گاڈ، یہ ہوا اس طرح سے. اردو بولنے والے بھی یا پنجابی بولنے والے بھی قسم. اچھا، اب وہ ارادی طور پہ نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پہ بیٹھے ہیں بات کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی نافذ ہو جاتی ہے؟ اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی وہ نافذ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے. جسے قسم لغو کہہ دیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی عادت ہے. جیسے عرب کے اندر، عرب میں اکثر طور پر لوگ واللہ باللہ سمت اللہ یہ بولتے رہتے ہیں. تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے. امان صاحب، آج کی حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. آج کی حدیث مسند امام احمد سے ہے اور حدیث نمبر ہے 2137. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جنت میں جانے کا کیا عمل باعث بن سکتا ہے، سبب بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولنا. جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کرتا ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے، اور جب ایمان لے آئے تو جنت میں داخل ہو جائے گا. پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں جانے کا باعث کون سا عمل بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو کفر کرتا ہے، اور جب کفر کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جائے گا. تو گویا کہ بنیاد کیا ہے؟ سچائی اور جھوٹ بولنا. جو سچ بولتا ہے گویا کہ اس نے جنت میں داخل ہونے کی بنیاد رکھ دی، اور جو جھوٹ بولتا ہے گویا کہ اس نے جہنم کا دروازہ اپنے اوپر کھلنے کی بنیاد رکھ دی. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.